बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, 2 दिन और 2 बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गईं। कल के केस के बाद आज इद्दत केस में भी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। एक क्लीन चिट इस इद्दत केस में मिली। ये इद्दत केस के ऊपर पहले ही बहुत सारे सवालात थे कि क्या एक खातून के मामलात में इस तरह, इतने पर्सनल मामलात में इस तरह से इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक प्रेस रिलीज है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की, ये 10 जुलाई को आई है, इस साल आई है। उसके अंदर इसी इद्दत के मामले को डील किया गया। इसके अंदर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह इन मसाइल पर राय जनी की जा रही है नहायत गैर मुनासिब और गैर इखलाकी है। अगर किसी मर्द और औरत के निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसाइल हैं तो इसे उलमा और तिब्बी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखना चाहिए या देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल हैं, इनके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस मुबाहिसा ना किया जाए। ये बात की गई है काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से। अब ये इद्दत केस है क्या, जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। ये इद्दत केस बेसिकली 25 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब के सामने दायर हुआ और इसको दौराने इद्दत निकाह केस जो है इसको दायर किया गया। 11 दिसंबर 2023 को इसको काबिले समात करार दिया गया। उसके बाद 16 जनवरी 2024 को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फिर 31 जनवरी 2024 को इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे रुजू किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि दरखास्त निपटा दी गई है और फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लिहाजा हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती है। आज जब बुशरा बीबी को रिहा किया गया तो उनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और नैब, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने यह फरमाया था कि अगर कोई केस नहीं होगा तो केस बना लिया जाएगा। अब असल में सवाल यह आ गया है कि केस बनाया गया या केस था, और आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब बाहर होंगे या अंदर ही रहेंगे, ये एक अहम सवाल है जो कि हर जबान ज़द-ए-आम है। बेसिकली हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मोहम्मद साहब, 2 दिन 2 बड़े केसेस, हुकूमत के जो अपनी जगह तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं इन केसेस के डिसीजंस पे, वो तो मैं आपके सामने बाद में रखूंगी, लेकिन क्या आपकी नजर में बुशरा बीबी जो कि अब दोबारा गिरफ्तार हो गई हैं, उनको गिरफ्तारी उनकी बनती थी, नहीं बनती थी, उनको रिहा हो जाना चाहिए था केसेस के बाद? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के तनाजुर में जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पूरी कौम को मुबारकबाद इस बात की कि न सिर्फ हम लोग केस जीते हैं बल्कि एक हमारा जो माशरा है, जो हमारा मशरिकी माशरा है, जहां चादर चार दीवारी का तकद्दुस आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले, बहुत पहले, इवन हजारों साल से इस खित्ते में चादर चार दीवारी का तकद्दुस है। पहली बार हुकूमती सतह पे उसको पामाल करने की कोशिश की गई। जमाने जाहिलियत से भी लड़ाई के कुछ उसूल होते थे, जंगल का भी कानून होता है। लड़ाई में कभी मुखालिफ की खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों को, फलों और दरख्तों को टारगेट नहीं किया जाता था। जो तलवार उठाता था उसका सर कलम किया जाता था, लेकिन जो तलवार रख के सफेद झंडा उठाता था उसको अमान दिया जाता था। पहली बार हुआ है कि सियासी मुखालफत में घर की खवातीन की उन बातों तक लोग गए हैं जो माएँ पर्दे में अपनी बच्ची से करती हैं, जो भाई, हस्बैंड या बेटों को भी नहीं पता लगती। ये चीजें की गई हैं। क्यों की गई हैं? क्योंकि आपको बुग़्ज़ इमरान खान है। लेकिन अल्लाह ने साबित किया है कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बेशक अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लतों का मालिक है। और आज मैं इस पे खुश हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अल्लाह ताला ने जो है एक खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह जो एक चादर खींचने की कोशिश की गई थी सर से, बुशरा बीबी के आईन के तौर पर उनके सर पे दोबारा आईन ने रखा है। और मैं समझता हूं कि जिन वकला ने इसमें स्टैंड लिया है, जिन्होंने मेहनत की है, हमारे इंसाफ लॉ फोरम के सीनियर हमारे लॉयर्स, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं सलमान राजा साहब को और सलमान सफदर साहब को, उनके साथियों, एसोसिएट्स को, उस्मान साहब को, सबके साथ मैं चूंकि रोज जाता था, मैं देखता था। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट देम। उनकी हार्ड वर्क ने पे ऑफ किया है और इज्जत मिली है वापस। और इज्जत कोई नहीं ले सकता, इज्जत कोई नहीं ले सकता। इज्जत और जिल्लत और रिज़्क़, रोजी, ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, कब्ज़े कुदरत में। लोगों को इसकी समझ नहीं आती, लेकिन न दीन की बात समझते हैं, न अखलाकियात की बात समझते हैं, न इस आईन पाकिस्तान की बात समझते हैं, जिसका आर्टिकल 14(1) कहता है, ये सुनिए, लफ्ज
framers of the constitution were master craftsmen, जिन्होंने ये बातें की थी कि the dignity of a man, और जब आइन में man होता है उसका मतलब woman भी होता है, the dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. यहाँ पे सवाल उठता है मियां शहबाज शरीफ साहब पे, मियां नवाज शरीफ साहब पे, मरियम बीबी पे, कि आपकी हुकूमत में स्टेट टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को मानेका साहब के हवाले किया गया, जिसने प्रेस टॉक की तफसीली वो बातें की जो इंसान शर्म में किसी के सामने नहीं कर सकता. लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सुरखरू किया है, इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक. अच्छा अली साहब, वैसे तो अदालत ने भी कह दिया ना कि टाइम निकल चुका था, 6 साल के बाद याद आया तो क्या याद आया, जबकि आपको ये बाकायदा तौर पर प्रूव हो चुका कि आपको निकाह के अगले दिन पता चल गया था कि निकाह हो गया खावर मानेका साहब के हवाले से. लेकिन हैविंग सेड दैट, यहां एक और सवाल उठता है कि आपने फरमाया कि किसी भी तरीके से खातीन को उस सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जो घिनौनी सियासत हो बिलखुसूस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सियासत का ये एक रवश रही है, चाहे खातून सियासत का हिस्सा है या खातून सियासत का हिस्सा नहीं है, उसकी इज्जत अपनी जगह पर महफूज रहनी चाहिए. आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से. फिर यही शिकायत PMLN PTI से करती है कि मरियम नवाज साहिबा की जितनी बेइज्जती या बेतौकीरी की गई PTI की तरफ से या उनके सोशल मीडिया या फिर इवन अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज में, वो भी तो ठीक नहीं होगी. फिर देखें, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो पंजाब में जो टर्मिनोलॉजी एक है, जिसको किसी और तर्ज में पश्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और कश्मीर और गिलगित में भी वही सोच वही है कि माएँ बहनें सांझी हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी और की माँ, वाइफ या बहन के लिए वही बात करें जो अपनी के लिए आप चाहते हैं. अगर आप अपनी माँ बहन को उन अल्फाज में बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई वो करे तो आप शौक फरमाइए, कीजिए. तो ये हमारा एक अनरिटन लॉ है सियासत का, हमारी माशरत का, हमारी जिंदगियों का. जो इसको अब्यूज करता है, मैं उसके साथ नहीं. हमारी तरफ से अगर किसी ने किया, गलत किया है, लेकिन मैं एक बात कर सकता हूं, मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं खान साहब की कर सकता हूं, और मैं अपनी पार्टी के कुछ सीनियर्स जो कुछ जमात में नहीं भी हैं, कुछ अभी हैं भी, लेकिन मैं समझता हूं कि उस दौर में भी जब बहुत सख्त मुखासमत थी, मैंने कभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब को, डॉक्टर आरिफ अलवी को, मैंने कभी शफकत महमूद साहब को या असद उमर भाई को या कुछ और ऐसे सीनियर्स, कभी उनको मैंने मरियम बीबी या कुलसूम बीबी के बारे में कोई बात करते नहीं देखा. सोशल मीडिया पे अगर हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन मैं आपको अपने सामने की एक बात बता सकता हूं, किसी और की बात नहीं कर सकता, कि बनी गाला एक बहुत ही सीनियर लेवल की मीटिंग खान साहब चेयर कर रहे हैं, हम कुछ लोग उसमें बैठे हैं, नॉट मोर देन 15 और 20, और इट वाज 2016 और समथिंग, जब कुलसूम बीबी बीमार थी, उनकी अभी फौतगी नहीं हुई थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. खान साहब ने, इमरान खान साहब ने हमें खुद ये कहा, मैं मौजूद था उस मीटिंग में, कि देखिए वो बीमार हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए. तो पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये था, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ अब्यूज बल्कि बहुत जगहों पे ज्यादा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से भी हुआ है. मैं समझता हूं कि ये जो एक कल्चर है ना हमारी, ये जो कल्चर है हमारा कि सियासत में या मुखालिफत में आप फिर अपने मुखालिफ की खवातीन को टारगेट, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए. अच्छा, बीबी के साथ भी हुआ, मुखालिफिन की खवातीन के साथ भी हुआ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको नहीं टारगेट किया जाना चाहिए. दिस इज वन प्रिंसिपल में हुआ है, दिस इज वन प्रिंसिपल के अंदर ज़रफ़ात बीबी के साथ हुआ है, एब्सोल्युटली, जो कि गलत है, एब्सोल्युटली. लेकिन दिस इज वन प्रिंसिपल जिसके ऊपर सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए. और मुखालिफिन की बात तो अलग है, वो फिर खातीन जर्नलिस्ट की बात आती है तो वो एक नेक्स्ट लेवल स्टोरी हो जाती है. बट एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन. हुकूमत को कुछ शिकायत है नहीं मोहम्मद खान साहब, वो कहते हैं आइन लिखा गया है, आइन रीराइट हुआ है, आइन इंटरप्रेट नहीं हुआ. स्पेशली कल वाली जो SIC ने रिलीफ मांगा था, रिलीफ PTI को मिल गया. अब ये क्या माजरा है, ये जवाब देना चाहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही फरमाया. देखिए, हमें भी हुकूमत से शिकायत है. आप हुकूमत नहीं है, आपके पास मैंडेट नहीं है, आप डाका डाल के आए, आप खवातीन के हाथों से कागज छीन के आए हैं, आपको फैसिलिटेट किया गया है. माजी में जुर्लू फिरता था और रात के 12-1 बजे कोई बक्से मक्से कोई वोट शोट डाल दिए, कोई बोरियां मोरियां भर दी. ऐसा ब्लेटेंट कभी नहीं हुआ. लोगों को अगवा कर लो, उनको टॉर्चर करो, टॉर्चर करके पार्टियां छुड़वाओ, लीडर को गोलियां लगने के बाद जेल में डाला. मुझे एक बात तो बताएं, मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से पूछा
قومی اسمبلی کے فلور پہ وہ موجود تھے کہ آپ کو چاہیے تھا بطور وزیر اعظم, یو ور دا پرائم منسٹر آف پاکستان when عمران خان واز اٹیکڈ, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان میرا سیاسی مخالف ہے, مجھے اس کی سیاست سے کوئی اتفاق نہیں ہے, لیکن سابق وزیر اعظم ہے, اس پہ حملہ مجھ پہ حملہ ہے اور میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. عمران خان پہ حملہ ہوا ہے, کوئی آج تک یہ توشہ خانہ کیس ہے, یہ نیاب کیس ہے, یہ عدت کیس ہے, یہ سائفر کیس ہے, یہ القادر ہے, فلاں ہے, ڈمکا ہے. یار دا پرائم منسٹر آف پاکستان واز اٹیکڈ ان اے کنٹری جہاں آپ 3 وزراء اعظم آلریڈی کھو چکے ہیں, لیاقت علی خان کھو چکے ہیں, بھٹو صاحب کھو چکے ہیں, بینظیر صاحبہ کھو چکے ہیں. ایک وزیر اعظم 4 گولیاں کھا کے کوئی کسی کے کام پہ جو رینگی ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا, کہاں پلان ہوا تھا؟ تو اللہ کا کرم تھا. علی محمد خان صاحب آپ لائر بھی ہیں نا, وہ گولیاں ان کے ماتھے پہ نہیں لگی. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں آئین انٹرپریٹ ہوا ہے یا ری رائٹ ہوا؟ آپ غلط طریقے سے آئے ہیں, آپ نے ظلم کیا ہے, آپ نے ڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ہیں. باقی اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ریویو میں جائیے, آپ جائیے. ریویو میں جانے کے بعد کوئی چانسز ہیں کہ حکومت کو کوئی ریلیف ملے گا؟ آپ کو پتا ہے بینچ تو وہی ہوگا. 8 جج انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تو 5 خلاف بھی آئے, نیچے سے ہمارے خلاف. وہ دیکھیے یہ ان کا جو ہے نا, ان لوگوں نے پاکستان کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے. مجھے اب کہنے دیں, سخت بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی سیاست میں پاکستان کے اداروں کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہے. پاکستان کے اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے, ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے وہی پشاور ہائی کورٹ جب ہمیں ریلیف مل رہا تھا اس پہ تنقید کر رہے تھے, لیکن جب پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے خلاف فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا, پھر ان کو پشاور ہائی کورٹ بڑا پسند آیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, یہ وہی لوگ ہیں جو جسٹس قیوم کو فون کرتے تھے. یہی الزامات علی محمد خان صاحب آپ لوگوں پر بھی لگتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اداروں کو اس سائیڈ پہ, جس طرح آپ نے کہا کھڈے لائن انہوں نے لگا دیا تھا, یہی الزام آپ پہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے اداروں کو اتنا ملائن کر دیا ہے کہ اداروں کا جو کوہیژن ہوتی ہے, نیشن کی جو کوہیژن ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, پولرائز کر دیا آپ نے. حصہ بقدر جسہ. ٹھیک ہے جی, پاکستان 75 سال کا میرے خیال میں ہو گیا ہے, 75-76 سال کا تو ہو گیا, 77 سال کا, ٹھیک ہے نا جی, 77 کا میرے خیال میں اس اگست میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اس میں سے ہمارے 3.5 سال نکال لیں, باقی رہ گئے جتنے سال اس میں اسٹیبلشمنٹ اور یہ نواز شریف اور زرداری صاحب, یہ جو فیملیز ہیں, ان تینوں نے مل کے پاکستان کی حالت کی ہے. کوئی پوچھنے کی ہمت کر سکتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا, یا ضیاء صاحب کے دور میں کیا ہوا, یا ایوب خان صاحب کے دور میں کیا ہوا؟ اس وقت تو مطلق العنان تھے نا. اور اب جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں کتنی کوئی آزاد ہوتی ہیں, یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. آپ کی گورنمنٹ آزاد تھی علی محمد خان صاحب؟ اگر آزاد ہوتی تو عمران خان جیل میں ہوتے. عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا کوئی بنی گالا کی زمین بچانے کے لیے لیا تھا, یہ انہوں نے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ میں پاکستان کا ایک انچ امریکہ یا کسی کی مرضی کی ماں پہ نہیں دوں گا. اور اس کے بعد امریکہ میں لابینگ خان کی بیک کو مضبوط کرنے کی, عمران خان کو مضبوط کرنے کی. دیکھیں وہ عمران خان نہیں تھا, وہ وزیر اعظم پاکستان تھا. آج میں تحریک انصاف کے ایک MNA اور اپوزیشن کے ایک ممبر کے طور پہ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. میرے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جب باہر سے سازش ہوئی, ان سب اپوزیشن کو اور سب اداروں کو اپنے وزیر اعظم کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. آج اگر وہی سازش شہباز شریف کے خلاف ہوتی ہے, میں آپ کو یہاں سے کہہ رہا ہوں, عمران خان علی محمد وزیر اعظم کی کرسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں, پاکستان میں حکومت تبدیل ہوگی عوام کی مرضی سے, نہ کہ علی محمد خان صاحب آر یو سیئنگ کہ اس کے باوجود کہ اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہوگی, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائے گی؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ اگر امریکہ کی ایما پہ آئے گی تو پھر نہیں لائے گی, اور اگر ہم اپنی خود کوشش سے لائیں گے پھر تو ہمارا حق ہے ہی نہیں. اس بات کا جواب بھی دے دیں علی محمد خان صاحب. ہمارے خلاف وہ عدم اعتماد, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, ڈونلڈ لو کی عمران خان صاحب سے کوئی مخاصمت تو نہیں تھی, وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ تھا. ابھی پاکستان میں عدم اعتماد نہیں آئی تھی, مت بھولیے, وقت گزر گیا, شاید آپ کو یاد نہ ہو. میں آپ کے سامنے ایک فارمر پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بیٹھا ہوں, میرے قلم کے نیچے سے سارا پارلیمنٹ کی چیزیں آتی جاتی تھی. مجھے اسد قیصر اسپیکر کو, لا منسٹر فروغ نسیم کو, کسی کو بشمول عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو نہیں پتا تھا. پتا تھا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیشل کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو پاکستان میں ابھی نہیں آئی, اس کو پتا تھا کہ علی محمد خان صاحب اس بات کا بھی جواب دے دیں, میرے پاس 6 منٹ ہے. کیا یہ سازش نہیں تھی؟ مجھے اس بات کا جواب بھی دے دیں کہ آپ کے خلاف, کیا پی ٹی آئی کے خلاف جو سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اس ٹائم پر آپ کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ, امریکہ کی مداخلت بالکل منظور نہیں. آج امریکہ میں جا کر احتجاج بھی کرتے ہیں, آج امریکہ میں جا کر لابینگ بھی کرتے ہیں, آج امریکہ کی ایک قرارداد کے اوپر جشن بھی مناتے ہیں. اس بات کا بھی جواب دے ہی دیں, بیکاز ہم امریکہ کے ٹاپک پہ ہیں ہی ابھی. تو
پاکستان میں انٹرنل افیئرز میں کسی بھی ملک کی مداخلت کے ہم سخت خلاف ہیں، آج بھی خلاف ہیں، کل بھی خلاف تھے اور آنے والے کل میں بھی خلاف ہوں گے. اور میں نہیں، عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں یہ پچھلی میٹنگ میں یہ بات میڈیا کو کی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں آج بھی ایبسولوٹلی ناٹ پہ کھڑا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں کسی دوسرے اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرے، لیکن آپ اقوام متحدہ میں اپنا موقف رکھتے ہیں تو امریکہ نے دیکھیں احتجاج کرنے میں اپنا موقف رکھنے میں، کوئی قرارداد پاس ہونے میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دھمکی میں بڑا فرق ہے. امریکہ کی قرارداد غلط تھی یا ٹھیک تھی علی محمد خان صاحب؟ اب دیکھیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنا موقف سامنے رکھنے کے لیے، ایک جائز کام کے لیے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. احتجاج ریکارڈ کرنے میں، اپنا موقف رکھنے میں اور اس ملک سے دھمکی آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج بھی اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے شہباز شریف کو دھمکی آئے گی ہم اس کے خلاف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں کسی ملک کی مداخلت کے خلاف. پوائنٹ علی محمد خان صاحب، نیب نے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ کے اندر جو ہے نئے کیسز کے اندر گرفتاری ڈال دی ہے، آپ کو پتہ ہے، ریفرنس ہے نیا. واٹ نیکسٹ؟ عمران خان کو آپ نیئر فیوچر میں جیل سے باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا فی الحال ابھی عشق کے امتحان اور بھی والی سچویشن ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خان صاحب تو باہر نکلیں گے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی سزائیں ساری ختم ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب اگر الیکشن لڑنا چاہیں، میرے خیال میں زیادہ سینئر لائر اس پہ اچھا کمنٹ کریں گے، لیکن میری رائے میں اس وقت کوئی امر مانے نہیں ہے. اور میں تو جب خان صاحب سے ابھی ملوں گا جیل میں ان کو آفر کروں گا کہ آپ کی چونکہ ابھی کوئی سزا نہیں ہے، باقی عدالتیں میں انشاءاللہ اپنی لڑائی ہم لڑیں گے، نکل آئیں گے. خان صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جیل سے الیکشن لڑیے، میں اپنی سیٹ خالی کروں گا. میری سیٹ پہ پہلے بھی وہ الیکشن لڑ چکے ہیں. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ میاں والی کی بجائے یہ عزت مردان کو دیں. میں ان کے لیے N23 مردان 3 خالی کرتا ہوں، ریزائن کرتا ہوں. خان صاحب جیل سے میرے حلقے پہ الیکشن لڑیں، انشاءاللہ ہم ان کی کمپین کریں گے اور انشاءاللہ عمران خان جیل میں بیٹھے بیٹھے MNA اور واپس وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در میں جو ہے وہ دیر ہے اندھیر نہیں. جو کرسی عمران خان کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اس پہ عمران خان ہی جچتے ہیں کیونکہ پیچھے قوم کھڑی ہے. وزیر اعظم بننے کے لیے حکومت ان کی ہونی چاہیے. وزیر اعظم بننے کے لیے حکومت ان کی ہونی چاہیے. حکومت اگر بننی ہے تو پھر آپ کو ابھی فی الحال کے تناسب سے، علی صاحب لیٹ می فنش، اس تناسب کے حساب سے آپ کو کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاسبلٹی بن سکتی تھی، لیکن گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو حکومت ہی نہیں بنانی ہے. کیا اگر دوبارہ اپرچونٹی ملی حکومت بنانے کی اسی تناسب کے ساتھ جو اس ٹائم پر موجود ہے، ریزرو سیٹ ملنے کے بعد، تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے پر کوئی سوچ بچار کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ بات کوئی جستی نہیں ہے، لیکن مینڈیٹ اگر واپس مل جائے، اگر 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنا دے، کیا ایک مہینہ پہلے کوئی یقین کر سکتا تھا کہ اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملیں گی؟ ہماری تو سیٹوں کا بٹوارا ہو چکا تھا. جیسے یہ مالی غنیمت ہے، جیسے کوئی ہماری جماعت پہ تاتاریوں کا حملہ ہو گیا، ہماری سیٹیں اٹھا کے اپوزیشن کی خواتین بیٹھ گئی وہاں پہ، اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ظلم ہو رہا تھا. تو اب اگر ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں تو اس میں کیا امر مانے ہے کہ اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، مت بھولیے ہماری 184(3) کی پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے، جس پہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کے یا خود جو ہے اس پہ کمیشن بنا سکتی ہے. اگر اس الیکشن پہ کمیشن بنتا ہے، آپ مجھے بتائیے اس میں فارم 47 میں کتنا کوئی دم ہے؟ یہ تو سارے اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. خواجہ صاحب، آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا اس طرح؟ علی محمد خان صاحب پریکٹیکلی ذرا بات صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب، they all have lost their elections. اگر جوڈیشل آڈٹ ہوتا ہے تو ہمارے فارم 45 والے آ جائیں گے. ہماری تو 180 178 کے قریب سیٹیں ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ اگر جو اف کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا اف ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آرام سے وہ آپ کو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ یہ لیجئے اقتدار لیجئے. میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں، 30 سیکنڈز ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے گا، آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ 184(3) کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کیس آپ کا عدالت کے اندر ہے، اس کے اوپر ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سپریم کورٹ اگر اس پٹیشن کو لے لے جن کو لینا چاہیے، کیونکہ کیا الیکشن ہونا کافی تھا یا آزاد شفاف بھی ہونا چاہیے؟ آزاد شفاف لازمی ہے، کیونکہ دیکھیں کھانا آپ کو کھانا ہے، حلال بھی اس میں شرط ہے، صرف رزق نہیں چاہیے، حلال رزق چاہیے.
تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ 8 فروری کو الیکشن کریں. کیا الیکشن ہونا کافی تھا؟ آزاد شفاف بھی آزاد شفاف نہیں ہوا. اچھا علی محمد خان صاحب مجھے ریپ اپ کرنا ہے سیگمنٹ, بس ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. چیف جسٹس پاکستان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ٹرسٹ بحال ہو گیا, ہاں یا نہیں؟ سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے, چیف جسٹس صاحب پہ نہیں ہے. بسد احترام. گاٹ یور پوائنٹ علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں آئی ایم ایف. ایک بار پھر ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں. آخری پروگرام ہوگا, وزیر اعظم کہتے ہیں لیٹس سی آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, پاکستان میں ایک ہی مائی باپ بن گئے اور وہ ہے آئی ایم ایف. آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے اور تقریباً 3 سال کا جو اگلے 3 سال کے لیے پروگرام ہم لوگوں کو چاہیے اس کے اوپر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. 1 جنوری 2025 سے یہ باقاعدہ طور پر پروگرام سٹارٹ ہوگا اور اس پروگرام کے اندر بڑی امپورٹنٹ باتیں, کچھ ڈیمانڈز کی ہیں آئی ایم ایف نے. اس کے اندر ریٹیلر سے ٹیکس لینا, ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا, ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تقریباً 3% تک لے کر آنا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ناٹ جسٹ دیٹ, اپنے فورن کرنسی کے ذخائر جو کہ فوریکس مارکیٹ سے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سیدھا کرنا ہے. اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے. اگر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ آئی ہے آپ نے ٹیکس کلیکشن زیادہ کرنی ہے تو آلریڈی جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر اور زیادہ ٹیکس تھوپ دیا جائے. اب یہ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم نے بہت سارے ریفارمز کیے ہیں, لیکن اس بجٹ کے اندر ایز سچ کوئی ریفارم نظر نہیں آیا. آئی ایم ایف جو کہ مائی باپ ہے, اب وہ ہم لوگوں کو ایک بار پھر اس پروگرام میں لے, تو ہمیں تو جاننا تو پڑ گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری پروگرام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس ہے. تھینک یو ویری مچ علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. پہلے تو سمپل ورڈز کے اندر سمجھا دیں ہمیں سادہ لوگوں کو کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا مائی باپ کو منانے کے لیے. دیکھیں, آپ کو کچھ زیادہ اب نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ حکومت نہیں کہہ رہی کہ آئی ایم ایف تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے پروسیس. یہ آپ اگر تاریخ بھی دیکھیں, جب آپ کا ایس ایل اے ہو جاتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از ایور این ایگزامپل جس کے اندر آپ کا بورڈ اپروول نہ ہو, کیونکہ آپ کی اس کے وقت تک آپ کی جو ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں اکنامک پالیسی, ڈار صاحب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے. نہیں چلیں, اللہ خیر کرے گا جی, بیکاز ایوری ون کیا کہتے ہیں از ورکنگ ٹورڈز اینکرنگ جو آپ کی ابھی استحکام آپ کو معیشت کے اندر نظر آتا ہے. ہم نے پاسٹ میں کنونشنل اکنامکس اور آرتھوڈاکس اکنامکس کے خلاف جا کے بھی دیکھ لیا کہ کس قسم کا ٹرموائل آتا ہے, کیونکہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اگلے 3-4 سال کے اندر آپ کو $100 بلین کا انتظام کرنا ہے فار فائنینسنگ اینڈ ری فائنینسنگ یور نیڈس. تو اس کے اندر آئی ایم ایف از ریکوائرڈ. ہم نے اس کے خلاف گئے تو آپ نے دیکھا مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی, آپ کی سپلائی ڈسرپشنز آنا شروع ہو گئیں, اشیاء کی آؤٹیجز شروع ہو گئیں, آپ کے کنٹینرز ہزاروں کی تعداد پہ سمندر پہ کھڑے ہوتے تھے, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کی ایل سیز ریٹائر کریں. تو یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں. تو آج جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کر لیے ان اے نیو آئی ایم ایف پروگرام. اب یہ پاکستان کے اوپر منحصر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا آخری پروگرام ہو, کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا آخری پروگرام ہو تو پھر دین یو ہیو ٹو سپلیمنٹ دس. وزیر اعظم تو یہ چاہتے ہیں. دیکھیں, ایوری پاکستانی مسٹ ڈیزائر دس. منسٹر نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پروبیبلی آخری جو ہے پروبیبلی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, پروبیبلی بات یہ ہے کہ آپ جب تک اس ایفرٹ کو سپلیمنٹ تھرو ریفارمز نہیں کرتی, اپنی پروڈکٹیوٹی کے جو مسائل ہیں اس کو حل نہیں کرتی, آپ کی جو فائنینشیل اکاؤنٹ کی پرابلمز ہیں ان کو ریزالو نہیں کرتی, تو آپ کو دوبارہ جو آپ نے 70 سال میں کیا ہے 25ویں پروگرام میں جا رہے ہیں نا. دیکھیں, اب گزارش یہ ہے آپ کو اصلاحات کے ذریعے معیشت کی اورینٹیشن کو ٹھیک کرنا ہے. اب آپ نے کئی چیزوں کے اوپر اپنے ابتدائیے میں بات کی, and I just want to touch on that. مجھے بتائیں, کیا ہر قسم کی آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے تو ہم ایز اے بحیثیت قوم یہ طے کر لیں کہ یہ اصول ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہمارے دوست یا ہمارے جو شراکت دار ہیں ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے علی صاحب کہتی ہوں کہ باقی ساروں کو بھی آپ ٹیکس نیٹ میں لینا. آپ ہم پہ 75 ارب کا جو کیا کہتے ہیں بوجھ ڈال رہے ہیں وہ ہم سے میں آپ کی تکلیف کا احساس کرتا ہوں,
اور میں اس چیز کا بھی احساس رکھتا ہوں کہ آپ کو پچھلے 2 سالوں کے اندر جب 40% مہنگائی ہوئی تو آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی اور آپ نے بے پناہ تکلیف کاٹی. میں مانتا ہوں, پر اس چیز کو بھی تو اپریشیٹ کریں کہ 3,500 ارب کی ٹیکسیشن کے اندر جو 1 سال کے اندر آپ نئی ٹیکسیشن کرنے جا رہے ہیں, 3,500 ارب کی جو انپریسیڈنٹڈ ہے, جو آج آپ کو اس استحکام کو اینکر کرنے کے لیے ضرورت ہے, اس کے اندر ہم نے بے پناہ کوشش کی اور کہاں سے نیگوشیٹ کر کے ان دی اینڈ وی ہیڈ ٹو کنسیڈ کہ 70 ارب کا ٹیکسیشن کا لوڈ تنخواہ دار کے اوپر اور ڈل رہا ہے. تو مجھے بالکل احساس ہے, پر ہم نے بے پناہ کوشش کی ہے کہ اس کے آگے بند باندھیں, اور وہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ہمیں باقی کی انفورسمنٹ نہیں, اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ہمارا یہ اعتماد ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو وائڈن کر لیں گے. اس لیے ہمیں یہ پالیسی ڈیسیژنز لینے پڑے. جب ہم ان کو کر کے دکھائیں گے کہ ہم وائڈن کر سکتے ہیں, ہم ریٹیل کو ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ یہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ ایک سیلریڈ کلاس پہ ڈالا جاتا, انسٹیڈ آف یہ کہ آپ سینٹ کے خرچے بڑھاتے, انسٹیڈ آف یہ کہ آپ نیشنل اسمبلی کے خرچے بڑھاتے, آپ پریزیڈنسی کے خرچے بڑھاتے, آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے بڑھاتے, آپ ادھر کیوں نہیں آسٹیرٹی میجرز لے سکتے تھے؟ یہ عام آدمی کی طرف سارا کا سارا برڈن کیوں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں, اب آپ جب کہتی ہیں کہ مجھے اپنے معاشی استحکام لے کے آنا ہے اور فسکل ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ریونیو بڑھانا ہے جس کے اندر ٹیکسیشن آ جاتی ہے, دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کر لیں اور اپنے خسارے کو کنٹرول کر لیں. تو میں آپ کے آگے یہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جی ہم خرچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں, اور جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا شاید ان کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ حکومت کو نظر آنا چاہیے کہ وہ لیڈ بائی ایگزامپل کر رہی ہے. پر میں آپ کو یہ پرنسپل کنسیڈ کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جن اداروں کی آپ نے بات کی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کے سرکاری ملازمین کام کرتے ہیں, اگر وہاں پہ جو 25% کی انکریز ان کی تنخواہوں کے اندر دی گئی ہے, اگر آپ اس کو نلیفائی کر دیں, اس کو منہا کر دیں, تو یہ اتنی پروناؤنسڈ انکریز نہیں ہے جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں. میں نے تو آپ سے کہہ دیا نا 10 سال کا ڈاٹا انکریمنٹ کا جو سرکاری افسران کا انکریمنٹ ہے, میں نے تو آپ سے کنسیڈ کر دیا, 35%, 25%, 20% نہیں. میں تو آپ سے کنسیڈ کر چکا ہوں نا, میں تو کنسیڈ کر گیا ہوں نا کہ گورنمنٹ مسٹ بی سین leading by example. Okay, there's another perception. Now let me come to the real expenditure reform جو ہو رہا ہے. میں اس کی طرف آ رہی ہوں. There's another perception. پہلے perceptions کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. ایک اور perception یہ ہے کہ یہ بیسیکلی بیوروکریٹس کا بجٹ ہے. یہ بجٹ بیوروکریٹس کا ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی طرف زیادہ برڈن پڑا ہے. کس طرح سے بیوروکریٹس کا بجٹ ہے؟ اس طرح سے کہ پچھلے 10 سال کے اندر اتنا میسو انکریمنٹ سرکاری افسران کی تنخواہوں میں نہیں ہوا. 10% ہوتا رہا, 5% ہوتا رہا, 15% ہو گیا, آپ لوگ 20%, 25% پہ چلے گئے. تو یہ ایک اچھا خاصا انکریمنٹ ہے. پھر وہ گھر بیچیں تو ان کو ٹیکسیشن نہیں دینی ہے, لیکن کوئی عام شہری گھر بیچے تو اس کو ٹیکس دینا ہے. سو یہ ڈسپیرٹیز, یہ 2 پاکستان منانے کا طریقہ کیوں؟ جی میں بالکل, اب آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ناؤ یو جسٹ ہیئر می آؤٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ایک تو کہا ہے کہ انکریمنٹس جو سرکاری ملازمین کو ملتے رہے ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تنخواہیں انکریز ہیں, اور دوسری آپ نے جو استثناز اور ایگزیمپشنز ہیں ان کی بات کی ہے. میں دونوں کے اوپر جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں نے کمپیریزن پچھلے ایئرز سے جی میں بالکل دے رہا ہوں. جی بالکل, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تنخواہیں ہیں اور جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس کے بیچ میں فرق دیکھ لیں. اگر میں سرکاری ملازم ہوں, میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور آپ کی ماشاءاللہ ایز اے گلیمرس اینکر آپ کی 20 لاکھ روپے تنخواہ ہے, تو اور مہنگائی سے دونوں کی پرچیزنگ پاور کے اندر فرق پڑا ہے. تو جو ہم نے 25% کی انکریز دی ہے وہ لوور گریڈز کے اندر دی ہے, اور وہ بیس سیلری کے اوپر دی ہے, ٹوٹل سیلری کے اوپر نہیں دی. پہلی بات تو یہ. اور جب مہنگائی زیادہ ہوگی تو انکریمنٹ کو بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنا لائف سٹائل کو مینٹین کر سکیں. دس از دا پرنسپل دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش. ناؤ جو آپ نے ایگزیمپشنز کی بات کی کہ جی ایک پرائیویٹ آدمی کوئی پلاٹ بیچے تو اس کو اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے, اور اگر کوئی سرکاری ملازم اگر کوئی پلاٹ بیچے تو اس کے اوپر ٹیکس کی ایگزیمپشن ہے. ناؤ اس کے اوپر جو سیاست ہوئی ہے میں آپ کو کلائنٹلی ایکسپلین کرتا ہوں, اور آپ مجھے خود بتا دیجیے گا ویئر دس ایگزیمپشن از رانگ اینڈ ویئر اٹ از رائٹ. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایگزیمپشن دی گئی ہے نا ریل اسٹیٹ کے اندر پلاٹس کے اوپر, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کے اوپر 4-5 قسم کے ٹیکسیشن ہیں. اس کے اندر نئی ٹیکسیشن بھی آئی ہے, پرانی بھی آئی ہے. یہ ایگزیمپشنز پہلے ہی
مفتاح اسماعیل صاحب جب ڈیمڈ انکم کا قانون لائے تھے اس کے اندر یہ سارے یہ ایگزیمپشنز لے کے آگے ہوئے تھے, اینڈ ورڈ فار ورڈ دیٹ ایگزیمپشن ہیز بین پکڈ اپ and it has been applied to all taxes. Now what is that exemption, تاکہ یہ بھی بات نہ ہو کہ اس نے کیا تو یا میں نے کیا, میرا کوئی ذمہ داری, میں ذمہ داری لے رہا ہوں. 4 انسٹنسز ہیں جس کے اندر یہ ایگزیمپشن ملتی ہے, and now you will tell me کہ وہ کہاں پہ غلط ہے. سب سے پہلے یہ ایگزیمپشن ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہمارے شہداء ہیں, کیا ان کو نہیں ملنی چاہیے؟ ایبسولوٹلی ملنی چاہیے. دوسرا وار وونڈڈ جن کی ہاتھ ٹانگ کٹتی ہے. تیسری بات یہ وہ ملازمین چاہے وہ ہماری افواج کے ہوں یا ہماری سول بیوروکریسی کے ہوں جن کی ڈیتھ سروس کے اندر ہوتی ہے, ان کے لواحقین کو ان کی ایگزیمپشن ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, جو ساری زندگی اپنی دے دیتے ہیں اپنی پبلک سروس کے اندر. ایک تو یہ سوال ہے. دوسری بات جو آخری ایگزیمپشن جو ہے جس کو لوگوں نے ایک ڈفرینٹ کلر دینے کی کوشش کی گئی ہے, از دی ایگزیمپشن دیٹ یو ہیو الاؤڈ ٹو سول سرونٹس and military officers and jawan for plots given to them by their departments as original allottees, جس کے اندر تنخواہ کے عوض آپ کو اگر کوئی ریٹائرمنٹ کے اوپر ایک پلاٹ ملتا ہے اس حد تک ایگزیمپشن ہے. اس کو یہ رنگ دے دینا کہ ایگزیمپشن اس طرح دے دی ہے کہ کوئی اگر فوجی افسر یا سرکاری افسر ریٹائر ہو کے پراپرٹی کا کام شروع کرے گا تو اس کو ایگزیمپشن مل جائے گی. آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کس ایگزیمپشن کے ساتھ آپ ڈس ایگری کرتی ہیں. کلیئر ہو گیا. اب پچھلے دنوں میں تھینک یو. پہلے اپریشیٹ تو کر دیں کہ کچھ ہم نے ایسا اپریشیشن ہی چاہیے ہوتی ہے حکومت کو. بالکل کام کر کے دکھائیں آٹومیٹکلی اپریشیشن ملے گی. بالکل, کیونکہ یہ وہ کابینہ ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جو پرو بونو کام کری اس ملک کی خدمت اور مشکل ترین. جی بالکل نہیں لے رہا, کوئی کیبنٹ نہیں لے رہی. بالکل, تو یہ اپریشیشن کے لیے اور اپنے آپ اس کا کوشچن ڈالیں اور پتا کر لیں کہ کون سی نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں اور کتنا پیٹرول کون لے رہا ہے. سارے کے سارے کابینہ بغیر کسی تنخواہ کے بشمول وزیر اعظم وہاں پہ سرو کر رہی ہے صرف آپ کی اپریسیشن اور اس ملک کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے. پرائم منسٹر ہاؤس کے سارے خرچے شہباز شریف صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں, سارے اخراجات میں اپنی جیب سے اٹھا رہا ہوں. فائنانس منسٹر 4 مہینے سے 50 کروڑ روپے سال کی نوکری چھوڑ کے یہاں پہ آ کے بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہا ہے, پرائیویٹ گاڑی میں پھر رہا ہے. اس کے علاوہ تو پلیز ڈونٹ بلی لٹل جو یہ ساری کی ساری کوشش ہو رہی ہے. سب پرو بونو کام کر رہے ہیں جی, دیٹ از اپریشیبل, لیکن پھر ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ایگزیمپشن پہ آ رہے ہیں, آپ نے خود یہ پوائنٹ ریز کر دیا نا, میں نے نہیں ریز کیا. وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر تنخواہوں کے علاوہ. جی, آپ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ خرچہ بڑھا ہے. آئی ول ایکسپلین دیٹ. آپ مجھے بتا دیں کیونکہ جہاں تک میری اطلاعات ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو انکریز ہے وہ صرف تنخواہوں کی ہے, اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں بڑھا. آپ کر لیں, ایجوکیٹ می, آئی ول گیٹ یو دیٹ انفارمیشن. آر وی لیونگ ان 21st century؟ کیا آج بھی ہمارا ملک شدید اکنامک تناؤ کا اور دباؤ کا شکار نہیں ہے؟ ایسی صورتحال میں ہماری جو لیونگ سٹینڈرڈز آف پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ اور پریزیڈنسی دیکھیں اور فوج ظفر موج ہے ایک سٹاف کی, اس کی ضرورت ہے؟ دس از اے کوسچن جو کہ ہر پاکستانی پوچھتا ہے. دیکھیں پلیز, میں اور یہ خان صاحب کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. پلیز آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ جنرلائزیشنز کے اوپر مت کام کریں. مجھے بتائیں کہاں پہ کون سا خرچہ آپ کے خیال سے نامناسب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے جو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کا خرچہ بھی خود بھرتے ہیں, اپنے ٹریول کا خرچہ خود بھرتے ہیں, اپنے جو سارے کی تنخواہ وہ لیتے کوئی نہیں اپنے. اس کے علاوہ اگر وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سرکاری ملازم ہے اور وہ اگر چند 100 ہیں یا چند ہزار ہیں, میں نہیں جانتا ہوں, وہ وہاں پہ کسی پروسیس کے تھرو وہاں پہ آئے ہوں گے نا. جو پروسیس تھا وہ بھی وہی پرانا چل رہا ہے نا. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. لیٹس موو آن ناؤ. لیٹس کم ٹو باہر کے ایمبیسڈرز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک کے وزیر اعظم نہیں لگتے. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ آپ آ رہی ہیں کہ آپ نے ایکسپینڈیچر ریفارم کیا کرنا ہے. اس کے اندر دیکھیں رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ, جس کے اندر فائنانس منسٹر کمیٹی چیئر کر رہا ہے, جس کے اندر وزارتوں کو کم کیا جا رہا ہے, جس کے اندر محکموں کو بند کیا جا رہا ہے. کیا یہ ریالٹی نہیں ہے؟ کیا پاک پی ڈبلیو ڈی آپ کے سامنے بند نہیں ہو گیا؟ کیا اس قسم کے اور جو آپ کے جو شعبے بند کیے جا رہے ہیں, جو ادارے بند کیے جا رہے ہیں, ان کے جو ملازمین ہیں ان کو کیا آپ فٹ کر دیں گے کہیں اور, یا پھر ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا؟ دیکھیں بوتھ.
آپ کے پاس جو آفٹر آل جو آپ کے ادارے آپ کے پاس رہ جائیں گے ان کے اندر بھی تو ویکنسیز ہوں گی نا, لوگ اٹریشن کے ذریعے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. آپ ان کا چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں, لیسکو کے اندر 2000 لائن مین درکار ہے. اگر ہم جینکو کو بند کرتے ہیں, جو تھرمل جنریشن جو حکومت کے پاس ہے اور لاگڑ پلانٹس ہیں جن کو ہم سکریپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کے بندوں کو کیا ہینڈ شیک دے کے ہم فارغ کریں یا ان کو لیسکو کے اندر ایبزارب کروا دیں یا گیپکو کے اندر ایبزارب کروا دیں؟ ایبزارب کروا دینا چاہیے. دیر از اے ہیومن ٹچ, اے ہیومن فیس ٹو دیز ٹرانزیشنز آلسو, بٹ دا گورنمنٹ از فلی کوگنیسنٹ کہ ہمیں اصلاحات اور ایکسپینڈیچر ریفارم کرنا ہے. اسی لیے 1000 ارب کا خرچہ ہے پینشنز کا, اس کے اوپر پینشن ریفارم کی جا رہی ہے, کنٹریبیوٹری سکیمز کے اوپر جا رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹس کو مہنگائی کے اوپر قابو لا کے انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا جا رہا ہے یا اس کی طرف کوشش کی جا رہی ہے, گورنمنٹ کو رائٹ سائز کیا جا رہا ہے, پبلک ادارے جو آپ کے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. پی آئی اے از جسٹ منتھس اوے فرام پرائیویٹائزیشن. آپ کے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, جینکوز کو بند کیا جا رہا ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپینڈیچر ریفارم ہی ہے نا, بیکاز یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ کہ ریونیو از ون پارٹ آف دا پرابلم, دی ادر پارٹ از ایکسپینڈیچر ریفارم. دونوں کو اکٹھا کریں گے تو خسارہ کنٹرول ہوگا. ایک اور چیز جو کہ آئی ایم ایف نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی ہمارے ویسٹرن بارڈرز کی سائڈ پہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں فوریکس USD افغانستان جا رہا تھا, بھر کے تھدیاں جا رہا تھا, اور اچھی خاصی ایک دن کے اندر اماؤنٹ بن جاتی تھی. انہوں نے کہا ہے فوریکس مارکیٹ کو تو آپ ذرا سیدھا کریں, تو کلیئرلی سیڈ کہ شفافیت لے کر آئیں. یہ ہنڈی, حوالہ, باہر پیسے لے کر جانا اللیگلی, یہ بند کیسے ہوگا؟ دیکھیں there's a massive market for that. نو تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے نا, یہ گرے چینل ختم ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں جب آپ IMF پروگرام میں جائیں گے تو آپ کی جو ڈرتھ آف ایکسچینج ہے اس کو دور کریں گے تاکہ لوگ جو ابو بورڈ کاروبار کرنا چاہیں ان کے پاس یہ فورن ایکسچینج مہیا ہونی چاہیے تاکہ وہ کاروبار کر سکیں, کیونکہ ضرورت بھی ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو مہیا نہیں کریں گے آپریٹ کرنے کی انوائرمنٹ, دین پیپل ول فائنڈ دیز چور دروازاز نا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بزنس انوائرمنٹ کو لبرلائز کریں. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کے منی ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر آپ انفورسمنٹ ویجیلنس کے ذریعے آپ ان سے بایو میٹرک اپنا جو ساری رپورٹنگ کروائیں, ان کے پاس آپ اپنی ویجیلنس امپروو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیپٹل ریکوائرمنٹس بڑھا کے یہ جو موم اینڈ پاپ ایکسچینجز ہیں بند کر کے آپ اس کو فارملائز کرنے کی کوشش کریں. تو آج سارے بینک کیا اپنی ایکسچینج کمپنیز نہیں کھول رہے؟ کیا آپ وہاں پہ جاتی ہیں تو آپ کو کرنسی نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے, بٹ آپ کو انگوٹھا لگا کے بایو میٹرک کر کے باوجود بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جو کہ لیگلی باہر پاس دیٹ از انفورسمنٹ پرابلم نا. تو ہمیں انفورسمنٹ صرف ہنڈی مارکیٹ کے اوپر نہیں, ہمیں انفورسمنٹ ٹیکسیشن کے اوپر بھی بہتر کرنی ہے, کسٹم پہ بھی بہتر کرنی ہے, ہر جگہ کرنی ہے. تو اس کو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو آج شہباز شریف صاحب, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج تک اگر مجھے ایک مثال بتائیں کہ کوئی وزیر اعظم وقت آپ کے جو ٹیکس اتھارٹی کو اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت دے کہ وہ اس کے دفتر میں خود آئے اور وہاں پہ آ کے ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن لے. Does he have any other option? مسئلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے؟ وہ ڈائی سچویشن پہ نہیں آ گئے. Did the Prime Minister who entered into the 20th IMF program have any other option? انہوں نے کوئی آپشن تلاش کر لی نا جب انہوں نے اصلاحات کو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کین کو ٹھڈا مار کے اور آگے فورس کیا. تو گزارش یہ ہمیشہ آپشنز موجود ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو اون دا پروسیس, یو ہیو ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارن, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ پرائم منسٹر شہباز شریف از ڈوئنگ, تاکہ اس چیز کو صرف الفاظوں تک نہ محدود کر دیں کہ جی یہ آخری IMF پروگرام ہو. اگر یہ IMF پروگرام ہم نے بنانا ہے تو وی ہیو ٹو سپلیمنٹ دس پروگرام ود آپ کی سسٹینڈ ریفارمز, دیر پا اصلاحات. اور وہ شہباز شریف صاحب کا آج FBR میں آنا اس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے کہ وہ اس ادارے کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اس ریفارم کے اندر اس ادارے کو اپنی انفورسمنٹ کیپیبلٹی تھرو ماڈرن ٹولز بڑھانی ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن سے بڑھانی ہے تاکہ اٹ بیکمز دی لاسٹ پروگرام. لیٹس موو آن ٹو انادر ٹاپک. صوبوں کو کہا گیا IMF کی طرف سے کہ اب آپ نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنانا ہے, اور 18ویں ترمیم ہو گئی, بہت سارے فوائد صوبوں تک چلے گئے, ذمہ داریاں نہیں جا سکی. اگریڈ. یہ بہت ان پاپولر ڈیسیژن ہوگا کیونکہ اس کے اندر پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP کے مختلف جماعتیں ہوں گی اور مختلف جماعتوں کے چیلنجز ہوں گے. کچھ آپ کے اتحادی ہوں گے, کچھ آپ خود ہوں گے, کچھ آپ کے جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے. کیسے ڈیل کریں گے اس کو؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور اٹ؟ انیکا, آپ کی مدد سے
جب میڈیا کے آگے یہ ساری کی سارے ایشوز کو رکھا جائے گا اور ریاست کے مفادات کو سامنے رکھا جائے گا، کیا آج یہ فیکٹ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر وہ 10-11% ہے، ان کے جو صوبے ہیں وہ 5% ریونیو اپنا جنریٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا فیڈرل لیول کے اوپر شاید ٹیکس ٹو جی ڈی پی اتنا برا نہیں ہے، ہمارے صوبے ریسورس کی اپنی موبلائزیشن نہیں کرتے اور سارے کا سارا ایک امبیلنس آپ کا ریسورسز کے بیچ دیکھیں بڑھانی پڑے گی؟ کوئی خدائی مخلوق تو آ کے ہماری مدد نہیں کرے گی میں ہو جائے گا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے یو ہیو ٹو اکنالج دا پرابلم. اگر آپ اکنالج کر لیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے سولوشنز مل جائیں گے، کیونکہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے جو آپ کو ان چیزوں کے اندر بے پناہ مدد کرتی ہے. یہی چیز ہم ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے کر رہے ہیں نا، کہ آج 5 ملین نئے فائلرز کا ڈیٹا پرائم منسٹر کے آگے پریزنٹ کیا گیا، جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جو 2 لاکھ روپے مہینے کا کریڈٹ کارڈ پہ خرچہ کرتے ہیں، جو باہر ٹریول کرتے ہیں، جن کے پاس آئی فونز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ڈیٹا کے تھرو اب آپ کے پاس موجود ہیں. اٹ از جسٹ دا ول جو آپ کو دکھانی ہے کہ آپ اس رستے کے اوپر چلنے کے تیار ہیں. نہیں تھی نا علی پرویز ملک صاحب، آپ کے پاس سی این آئی سی نمبر تھا، آپ تو آرام سے سب کو فائلر بنا سکتے تھے. نہیں کیا تو آپ کر رہے ہیں کیا؟ آج میں آپ کیوں سب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ فائلر بنے؟ آپ سی این آئی سی بالکل نہیں، ہم دیکھیں بالکل نہیں کر رہے، ہم کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ نان فائلر ہیں آپ کو 3 گنا زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، تو اس لیے یو آر انکریجڈ ٹو بیکم اے فائلر. اور اگر آپ نہیں بنیں گے، آپ کا جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا، جو کنزمپشن ڈیٹا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو 5 ملین لوگ جو پراپرٹیاں رکھتے ہیں، سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں، جو گاڑیاں رکھتے ہیں، دے آر سوفسٹیکیٹڈ پیپل، ایفلوئنٹ لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں. ان کو اگر ہم کیپچر کر کے انفورسمنٹ سے ذریعے جا کے ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے تو اور کیا ہے؟ دس از دی کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی. اینڈ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ تنخواہ دار لوگوں کا بوجھ گھٹا سکتے ہیں، اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ریگریسو ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں جب آپ اپنے بیس کو وائڈن کر رہے ہیں. دیٹ از واٹ از بینگ ڈن. لیٹس موو ٹو ا لٹل بٹ ٹورڈز دی پولیٹیکل سائیڈ. میاں نواز شریف صاحب نے منڈے کو ایک اجلاس بلایا جس کے اندر انہوں نے اب ڈسکس کرنی ہے آگے کی اسٹریٹجی. ابھی تک حکومت نیریٹو نہیں بلڈ کر سکی ہے کسی بھی فارم کے اندر. پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو آپ لوگوں سے کئی زیادہ آگے جا رہا ہے. ان کو حال میں 2 لیگل وکٹریز بھی ہوئی ہیں. حکومت ادھر سے کیسا نیریٹو بلڈ کر سکے گی؟ کیا کرے گی؟ میجورٹی میں بھی دیکھیں سب سے بڑی جماعت پیچھے ہے. انیکا، نیریٹو بنانا اور اس نیریٹو کے پیچھے ریاست کو آگ لگا دینا یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ڈی این اے میں نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے اور پاکستان کو ان کے مسائل سے باہر نکالا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی وہ لگائی ہوئی بارودی سرنگیں جس کے اندر پاکستان اس قیمت پہ ڈیزل بیچ رہا تھا جس کے اوپر شاید سعودی عربیہ بھی نہیں بیچ رہا تھا جب پاکستان کی حکومت کو پتا چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وہ ڈسلوج ہونے جا رہے ہیں. تو ایک سائیڈ پہ وہ سیاست ہے، دوسری سائیڈ پہ وہ جماعت کھڑی ہے جس نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو استحکام دی ہے. اور یہ استحکام صرف کتابوں کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر نیریٹو بنانے سے نہیں آئے گا. وہ 40% کی مہنگائی جو 12% کے اوپر آ گئی، یہ محنت اور خدمت کے ذریعے ہی ہوا نا. آج اس کو اینکر کرنے کے لیے، اس کو پرماننس دینے کے لیے جو فیصلے کیے گئے، جو آج آئی ایم ایف اکنالج کر رہا ہے، جو بیرونی سرمایہ دار آپ کا پھر بھی نہیں بنا سکے. نیریٹو ہمارا شاید اتنا الیورنگ نہ ہو جتنا عمران خان صاحب کا ہو، پر ہماری خدمات جو ہیں وہ لوگوں کے آگے ہیں اور جس کو دنیا سرا رہی ہے. دنیا سرا رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا سرا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ آسمانوں کو چھو رہی ہے، ساری دنیا کا انویسٹر آپ کے پاس آ رہا ہے، موٹی ریڈنگز ایجنسی کہہ رہی ہے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک، مہنگائی 40% سے 12% کے اوپر آ گئی ہے. یہ سارا آپ اس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو فوائد آپ کی سستی روٹی کے اندر، سستی گھی کے اندر، ساری سستی کموڈیٹیز کی شکل کے اندر نظر آ رہے ہیں. آپ کی حکومت مشکل ترین وسائل کے اندر بجلی کی قیمت سے انسولیٹ کر رہی ہے. کیا اٹ از ناٹ اے موومنٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ ایک 37,000 منیمم ویج کمانے والے، جس کو 37,000 ملتے نہیں ہیں، بائی دا وے بہت کم لوگ ہیں جن کو منیمم ویج ملتی ہے. 37,000 کمانے والے سے پوچھیں سستا آٹا کدھر مل رہا ہے، سستا تیل کدھر مل رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چیزیں نہیں مل رہی ہیں. دیر از اے میسو ڈفرنس. جو بات کی جا رہی ہے اور جو آن گراؤنڈ ریالٹی، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. علی پرویز ملک صاحب اس ڈسٹینس کو پر کر لیں، معاملہ حل ہو جائے گا. انیکا، میں نے تو کسی جگہ پہ نہیں کہا، آپ یہ شو پہ دیکھ لیجئے گا دوبارہ نکال کے، کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے آپ سے کہا
استحکام اور جس جگہ کے اوپر عمران خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے, جہاں پہ پاکستان کی ڈیفالٹ واز ریٹن آن دا وال. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے وزیر پکڑے گئے فون پہ بات کرتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کس طرح سیبوٹاج کرنا ہے, جی ایچ کیو کے اوپر حملے کرتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. اس وقت سے آج کیا پاکستان کی صورتحال بہتر ہے کہ بدتر ہے؟ دیٹ از دا تھاٹ دیٹ آئی ایم لیونگ ود یو. اینڈ شہباز شریف صاحب رات دن ایک کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو اس استحکام کے ٹریک کے اوپر انہوں نے آگے چلانا ہے تاکہ پاکستان اپنا مقام پا سکے. یہ بتائیں عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیل سے یا نہیں؟ دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا دی گئی, ایک ایسے فورم, ایک ایسے سمری ٹرائل کے بعد دی گئی جس کے اندر ان کے پاس اپیل کا کوئی فورم موجود نہیں تھا. عمران خان صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں ان کے پاس سپیریئر کورٹس کے دروازے موجود ہیں, وہ جائیں اپنا بیانیہ اپنی ڈیفینس پیش کریں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ان کو بالکل ریلیف ملنا چاہیے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. پاکستان نیڈس ٹو موو بیونڈ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آج اتحاد کی ضرورت ہے, اور ریاست دشمن جو بیانیہ اور جو نفرت ہماری صفوں میں بو دی گئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اس کے لیے جو بھی پہلا قدم اٹھائے میں اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ کی طرف سے یہ شور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں. ایبسولوٹلی ٹھیک ہو گیا علی پرویز مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ رک جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کیپیسٹی پیمنٹس. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے, ٹل نہیں رہا, کیسے ٹالیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, آپ جب اپنی بجلی کا بل اٹھاتے ہیں تو اس بجلی کے بل میں آپ اپنے بجلی کے بل کی ادائیگی سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ کس بلا کا نام ہے؟ 1994 میں ہمارے سر پر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام سے ایک بلا تھوپ دی گئی تھی. وہ بلا کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو ہیں ان کو پروڈکشن کی اجازت دی گئی تھی. پہلے آئی پی پیز نے 1997 میں پیداوار شروع کی. یہ پاور سیکٹر میں پہلی دفعہ کسی بھی اور غیر ملکی جو براہ راست سرمایہ کاری تھی جس کے اندر بھاری منافعوں کی گارنٹی کی گئی تھی, اس کی پہلی مثال تھی. شدید تنقید ہوئی, اور اتنی تنقید ہوئی کہ 2002 میں جا کر پاور پالیسی میں جو رد و بدل کی حوالے سے بات تھی وہ کرنے کی باتیں تو ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی 1994 کی پالیسی کی اہم خصوصیات کو پھر بھی برقرار رکھا گیا. ڈالر کی ادائیگی اور کیپیسٹی چارجز کی ایسی منافع بخش شرائط تھیں جس کی وجہ سے پاور سیکٹر کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ آئی, اور 2004 سے 2005 کے دوران بجلی سرپلس پیدا ہونا سٹارٹ ہو گئی. یعنی جتنی ہمیں ضرورت تھی اس سے زیادہ بجلی پاکستان کے اندر اس کی پیداوار شروع ہو گئی. 1998 کے اندر یعنی 1998 کے اندر ٹرانسمیشن کے معاملات کو واپڈا سے لے کر این ٹی ڈی سی کے حوالے کر دیا گیا, اور 2000 کے بگننگ کے اندر ہی, شروعات کے اندر ہی ڈسٹریبیوشن بھی 8 ڈسکوز کے حوالے کر دی گئی ہیں, جن ڈسکوز کو اس ٹائم پر پرابلمٹک بھی کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. پاور جنریشن پالیسی 2015 اور ٹرانسمیشن لائن پالیسی 2015 نافذ العمل کے اندر آئیں اور ابھی بھی ہیں, اور واپڈا صرف آبی ذخائر تک محدود ہو کر رہ گیا. آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے حوالے سے اگر ہم ان معاہدوں کو دیکھیں تو معاہدے اتنے زیادہ خراب تھے کہ اس ٹائم پر تو کیپیسٹی پیمنٹس نہ ہونے کے برابر تھیں, لیکن اس ٹائم پر کیپیسٹی پیمنٹ ایک بھوت بن کے ایک عام شہری کے سر پر منڈلا رہی ہیں. اس ٹائم پر اگر ہم پہلے سے کمپیئر کریں تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی, کیونکہ وزارت توانائی کے مطابق, یہ ان کے دستاویزات کے مطابق 10 سالوں کے اندر 2013 سے 2024 تک کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو 8,344 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے صرف کیپیسٹی پیمنٹ. اور اس کے کمپیریزن میں ٹوٹل جو انرجی کے پیمنٹ ہے وہ 9,342 ہے. یعنی تقریباً کیپیسٹی پیمنٹ اور بجلی کی پیمنٹ سیم ہی چل رہی ہیں. 10 سال قبل 2013 کے اندر انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کمپنیز کو جو کیپیسٹی پیمنٹ دینی تھی وہ صرف اور صرف 185 ارب روپے تھی. اور آگے بڑھتے ہیں تو آگے, اور اس ٹائم پر جو انرجی کی, جو بجلی کی قیمت تھی یا بجلی کی پیمنٹ تھی وہ تھی 660 کے قریب, یعنی 663 بلین ارب روپے ہم لوگوں نے بجلی کے پے کیے تھے. اب ذرا آگے آ جائیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ بڑھ گئی ہے. اس ٹائم پر ہم بجلی کی پیمنٹ جو کر رہے ہیں وہ 961 ارب روپے کر رہے ہیں, لیکن جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں
وہ 2010 ارب रुपए कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि किसी जमाने में हम 6 गुना बिजली की पेमेंट और 1 गुना कैपेसिटी पेमेंट करते थे, और इस टाइम पर हम दुगनी से भी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं और बिजली की कीमत कई पीछे रह गई। वो 1000 तक नहीं पहुंच रही है, कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 2000 तक पहुंची हुई है। इस सेंस में पाकिस्तान में आप जितना मर्जी सोलर ले आए, जो मर्जी ले आए, हुकूमत ने ये कैपेसिटी किसी के सर पे ठपना ही ठपना है, और वो अनफॉर्चुनेटली मैं और आप हैं। इसीलिए हमारे बिजली की कीमतों के अंदर बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये मामलात खत्म नहीं होंगे। और ये मामलात कब खत्म होंगे? जरा अंदाजा कीजिए कि 1994 के अंदर जो बाकायदा तौर पर सिग्नेचर किए हुए या मुआहिदे हुए वो 2036 तक, यानी आइंदा 12 साल तक भी हमारे सर पर पड़े रहेंगे। तो जरा संभल कर, और वो कहते हैं अपना सीट बेल्ट बांध के रखें, क्योंकि अगले 12 साल भी ये कैपेसिटी पेमेंट होती रहेगी अनटिल और अनलेस हुकूमत इसको रीनिगोशिएट ना करे। और एक ही तरीका कैपेसिटी पेमेंट से बचने का, वो रीनिगोशिएशन है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इसी के साथ, इस दुआ के साथ कि हुकूमत जो है हम पे टैक्स डालने की बजाय रीनिगोशिएशंस की तरफ जाए, कैपेसिटी पेमेंट को कम करने की तरफ जाए, या एटलीस्ट रुपीज की जो डॉलर के कंपैरिजन में कदर है उसको स्टेबल कर ले, ताकि ये जो रुपयों के अंदर, क्योंकि हमने डॉलर के अंदर प्रॉमिस किया हुआ है, जो रुपयों के अंदर अदायगी बढ़ती चली जा रही है, ये कम की जा सके। अल्लाह हाफिज नासिर।